अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आजकल पाकिस्तान में आईनी अदालत की बाज़गश्त है, नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और अदालती निज़ाम में इस्लाहात यानी रिफ़ॉर्म्स की बात हो रही है। आज हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इस्लाम का जुडिशल सिस्टम कैसा था। कुरान हकीम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नादिर व नायाब जो फ़ैसले हैं मनसब क़ज़ावत के हवाले से, और ये भी देखेंगे कि खिलाफत राशिदा में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एग्जेक्टिव और जुडिशरी का क्या रोल था। क्या ये दो सेपरेट एंटिटीज़ थी, इन्हें कब अलग किया गया। इन तमाम सवालात के जवाबात आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट वीलॉग है और बिलखुसूस पाकिस्तान के पॉलिसी साज इदारों के लिए, पाकिस्तान के जो आला अदलिया है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन हैं जिनका रोल है नेशन बिल्डिंग में, एम्पावरमेंट में, जिनका अथॉरिटीज़ के अंदर काम है, उनके लिए रोल मॉडल क्या है और उन्हें किन पैरामीटर्स पे चलना चाहिए। तो क्या आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है, इन सारी जुज़ियात पे बात करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर कई मकामात पर मनसब क़ज़ा के हामिल शख्स यानी काजी और जज को अदलो इंसाफ पर कायम रहने का हुक्म दिया है। ठीक है, इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो कुरान मुक़द्दस में फरमाया व इन हकम तफ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुक़सितीन। क़िस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो इंसाफ की तरफ इशारा करता है। अगर इनमें फ़ैसला फरमाओ तो इंसाफ से फ़ैसला करो, बेशक इंसाफ वाले को अल्लाह पसंद करता है। तो मनसब क़ज़ा पर जो लोग फ़ायज़ हैं, जो आइंदा आने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या किसी भी मनसब पे, हायर जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट पे, आइनी अदालत में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, उन तमाम जजेस से मैं ये अपील करता हूँ कि आपके लिए मुजदा जाँ फ़िज़ा है अल्लाह की तरफ से कि अगर आप इंसाफ करते हैं तो आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, आप फिर चुनीदा हैं, मुंतखब हैं, आप अल्लाह की निगाह में आ जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी डिवाइन अपॉर्चुनिटी है सर्टिफाइड कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सिर्फ़ एक काम के एवज़ पसंद कर लेता है, आप अल्लाह की निगाह इंतखाब का मरकज़ बन जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की तजल्लियात आप पे बरसती हैं। वो क्या है कि आप इंसाफ करें। तो इंसाफ करेंगे तो आप खलवत में हूँ, जलवत में हूँ, अल्लाह ही आपका मुहाफ़िज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पसंद करता है। तो अल्लाह की पसंदीदगी, अल्लाह जिस बंदे को पसंद कर ले तो उसे तो दुनिया व आखिरत में सुकून का समंदर अता हो जाता है। तो ये बहरे बेकरां है। अगर अल्लाह की पसंदीदगी की निगाह में आना चाहते हैं, रब की निगाह में आप शामिल होना चाहते हैं, तो सिर्फ़ इंसाफ ही आपके लिए काफ़ी है। इसी तरह सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन्नास बिलहक वला तत्तबिल हवा। ए दाऊद, हमने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया है, तुम लोगों के दरमियान हक को इंसाफ के फ़ैसले करो और ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। तो जज के लिए दूसरा मनसब है, चाहे जज हो, हेड ऑफ स्टेट हो, कुरान मुक़द्दस की रोशनी में, कि हक और इंसाफ यानी कलामुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक फ़ैसले करो, ये हक है, और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करो, मेरिट बेस्ड। ये दो काम करो और ख्वाहिशात की पैरवी यानी अपनी विल को, पर्सनल विल एंड विश और प्रायोरिटीज़ को जो है प्रायोरिटाइज़ न करो, बल्कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और जो कुछ इंसाफ के मुताबिक है उसके तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला करो। सूरह निसा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त। ए ईमान वालो, इंसाफ पर अच्छी तरह कायम रहने वाले बन जाओ। मोमिन की एक सिफत बयान की है ईमान वाले की। ईमान वाला वो नहीं है कि सिर्फ कलमा पढ़ लिया। ईमान वाले का फ़ैसला राइटिंग्स हक को इंसाफ के मुताबिक होगा तो वो मोमिन है। वो कुर्सी अदालत पर, मनसब पर बैठा है, वो मेरिट का फ़ैसला करता है बग़ैर किसी लाइक और डिसलाइक के, मेलाफाइडीज़ के। वो अगर इंसाफ पर फ़ैसला करता है तो वो मोमिन है। ठीक है, और इंसाफ पर अच्छी तरह कायम रहने वाले, डिटर्मिन्ड, वो जजेस, वो काजी, वो जो हैं वो मोमिन होते हैं। ये सर्टिफाइड बिलीवर्स अल्लाह ने एक टर्म यूज़ की है। ठीक है, आमनु यानी सर्टिफिकेट अल्लाह दे रहा है ईमान वालों को।
تو وہ ایمان جس پر اللہ کی مور تصدیق ثبت ہو جائے وہ اس قاضی کے لیے ہے جو انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہ جج اور قاضی دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اگر آپ سرٹیفائیڈ ڈیوائن سٹیمپ چاہتے ہیں اپنے بیلیو پہ، سٹیمپڈ بلیور بننا چاہتے ہیں فرام آل مائٹی اللہ، تو حق و صداقت کے ساتھ فیصلے کریں۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل سمپل سی بات۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ جب بھی فیصلہ کریں تو عدل اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے رشتہ دار، اقربا پروری کسی چیز کو اپنے فیصلے میں حائل نہ ہونے دیں، وہ حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یجرن منکم قوما علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے، سورہ حجرات میں ہے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو وہ پرہیزگاری کے قریب ہے۔ تو پرہیزگاری کا جو روٹ ہے فیئر آف اللہ، اس کا جو روٹ ہے وہ کہاں سے ہو کے گزرتا ہے؟ انصاف سے، جسٹس سے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ انصاف ایک پل ہے جو عبور کر کے آپ اللہ کی قربت میں آ جاتے ہیں۔ ایک پل عبور کرنا ہے جج اور قاضی نے، وہ انصاف کا ہے۔ پھر وہ جب پل سے گزر جاتا ہے انصاف کے فیصلہ حق کے ساتھ کر کے تو اللہ کے قرب کو پاتا ہے، منزل اللہ کا قرب ہے۔ یہ دریا انصاف کا دریا ہے، اور اس پہ پل اگر وہ انصاف کا ہے تو آپ اس کو عبور کر کے اللہ کے حسن اور اللہ کے قرب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جو کچھ تم کہو حق بات کہو، خواہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہاں پوری قوم کے لیے، انسٹیٹیوشنز کے لیے ہے کہ جب بھی بات کریں تو حق بات کریں، بے شک سامنے آپ کا رشتہ دار، اپنی پارٹی کا، اپنی فریٹرنٹی کلب کا وکیل کھڑا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے لیے میرٹ اللہ کی عدالت ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں اور اس میں کسی قسم کی میلا فائڈی نہ ہونی چاہیے۔ تو لہذا عوام کو حقوق و انصاف کی فراہمی کے لیے جو لیسن ہمیں ملتا ہے کہ قاضی اور منصف اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرے اور تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرے اور پورا انصاف مہیا کرے۔ ٹھیک ہے، اب سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اگر شرعی اصولوں کو مد نظر نہ رکھا گیا تو ایسے قاضی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ وہ نام کا تو جج اور قاضی ہے، مگر وہ انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اور اس میں تعلیم امت کے لیے ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے حق کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو بتایا، اور آپ ان خائنوں یعنی خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی طرف نہ جائیں۔ آپ فیصلہ کریں حق کے مطابق یعنی کتاب کے مطابق، رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا، امت کی ذمہ داری ہے کتاب اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت و سیرت کی روشنی میں بتایا اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ حق ہے۔ اور خیانت کرنے والے، کرپٹ پریکٹسز والے، ایول ڈوئرز کی طرفداری نہیں کرنی، یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ ایول ڈوئرز کو ایکسپوز کرنا، ان کی کرپشن کو، خیانت کو، یہ قرآن اور نبوی اسلوب ہے۔ یہ جو ہم ایکسپوز کرتے ہیں نا بعض اوقات کسی کی غلط بات، تو یہ اللہ رسول کے فرامین کے عین مطابق ہے۔ جو کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہے، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہے، ملک کی سلامتی، اس کو ایکسپوز کرنا واجب ہے، مینڈیٹری ہے۔ تو ہر وہ شخص، ادارے میں بیٹھا ہوا شخص، چاہے کسی منصب پہ ہو، عام آدمی ہو، جب وہ ملک کے اسلام کے نظام اسلام کے، شریعت کے، قضاء کے ٹھیک ہے خلاف جاتا ہے، بدعنوانی میں، کرپشن میں، بھتہ خوری میں انوالو ہوتا ہے، تو اس کو بے نقاب کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور سنت مصطفیٰ ہے، یہ اولین فریضہ ہے، یہ ہر فرد کا فریضہ ہے، تب معاشرے جا کے پنپتے۔ پھر فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ تو ظالم کی ڈیفینیشن قرآن نے بتائی، میں نہیں کر رہا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظلم کر رہا ہے، عدل نہیں کر رہا۔ تو ہر وہ فیصلہ جو قرآن و سنت سے باہر ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، اس سے متصادم ہے،
وہ ظالم کا فیصلہ ہے، وہ ظلم والا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ کرنے والا چاہے وہ جج ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، چاہے قاضی ہو، چاہے پنچایت کا کوئی بندہ ہو، جرگے کا، مصالحتی کمیشن کا آدمی ہو، یہ سارے لوگ ظالمین ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے جب آ گئے ان کی روشنی کے بغیر جہالت، اندھیرے اور اقربا پروری پر مشتمل یا میلافائڈیز پر فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے فیصلہ چونکہ ظلم پہ ہے لہذا فیصلہ کرنے والا ظالم ہے، اس کی انٹینشن ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا کتاب اللہ، فرمایا کتاب اللہ میں حکم نہ پاؤ تو فرمایا سنت و سیرت کے مطابق آپ کی اپلیکیشن جو ہے آپ کی سیرت، فرمایا اس سے بھی حکم نہ آیا تو فرمایا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی۔ جب فیصلے کوئی بھی صراحتاً حکم قرآن و سنت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اجتہاد ہے۔ اجتہاد مسلمہ مسائل میں نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، عقیدے کے جو مسلمہ اصول قرآن و سنت میں طے ہیں، جس چیز کا حکم قرآن و سنت میں واضح نہ ہو اس میں اجتہاد ہوتا ہے، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس کے آئینے میں ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں ہوتا۔ اور وہ اصحاب العقد کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، یہی ہمارا خلافہ ماڈل ہے، وہ طے کرتے ہیں۔ پھر تو معلوم ہوا کہ قاضی اور حاکم کے لیے ضروری ہے قرآن و سنت اور احکامات کے مطابق فیصلہ کرے، وہ فیصلہ نہ ہو جو شرعی قوانین اور اس کی روح کے متصادم ہو۔ دوسرا تقاضا منصب قضا کا کہ فریقین کو انصاف اور ان کا حق مہیا کرے، کہ کسی شخص کو یہ منصب اس لیے عطا کیا جاتا ہے کہ ان کی بات سنے، ان کے مال و جان حقوق کی حفاظت کرے۔ تو اگر کوئی شخص اس منصب کی اہلیت کا حامل نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتا، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں، ججز سنے سارے، اپر کورٹ سے لوور کورٹ تک فرمان مصطفیٰ دے رہا ہوں، 3 قسمیں ہیں آپ لوگوں کی، اب خود فیصلہ کر لیں آپ کس قسم میں ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، میری 1 انچ بھی بات ادھر ادھر نہیں ہے، میں حدیث کوٹ کر رہا، ٹھیک ہے۔ ایک جنت میں ہوگا پہلی قسم، اور 2 دوزخ میں ہوں گے، ایک قاضی جنتی 2 دوزخی۔ جنت میں وہ قاضی ہوگا جو حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، یہ جنتی ہے۔ حق کی پہچان، صرف پہچان نہیں، بعض قاضی ایسے بھی ہیں حق کو پہچان کر اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، وہ بھی جہنمی ہیں۔ جنتی قاضی وہ ہے اس کو حق کی بھی پہچان ہو اور اس کی اپلیکیشن، فیصلہ بھی، ایگزیکیوشن بھی اس کے مطابق ہو، یہ جنتی ہے۔ دوسرا جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کرے، یہ بہت خطرناک قاضی ہے، جس کو حق کا تو پتہ ہے، میرٹ کیا ہے، انصاف کے تقاضے کیا ہیں، اللہ رسول کا حکم کیا ہے، یہ جاننے کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ سب سے نچلے گڑھے میں ہے جہنم کے، وہ دوزخ میں ہوگا۔ اور جو شخص جہالت سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے وہ بھی دوزخی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے، اسٹڈی ہی نہیں ہے، قانون کی جزیات کا ہی نہیں پتہ۔ لیکن ان میں سب سے خطرناک جج وہ ہے جو حق جانتے ہوئے بھی اس سے زیادہ تم تو جانتے تھے پھر بھی اس کے خلاف کیوں گئے، یہ دیدہ دلیری۔ اس کا مطلب ہے جو جج حق جان کر اس کے خلاف جائے، اس کا مطلب ہے وہ حق کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، اس کا ہتھوڑا انصاف کا وہ ہتھوڑا لے کے اللہ رسول کے احکام کے خلاف اعلان جنگ، یہ تو سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قاضی میں 2 بنیادی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، کمپلسری ہے، مینڈیٹری۔ نمبر 1، قانون اور معاملات کی پوری واقفیت، وہ ایکسپرٹ ہو، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو۔ دوسرا، ہر معاملے میں عدل و انصاف کے تقاضوں کا لحاظ۔ یہ 2 پری ریکویزٹس ہیں، جو علامتیں ہیں قاضی کے اندر، ان شرائط کے بغیر کوئی جج اور قاضی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔ آپ یہ حدیث اندازہ لگائیں، وہ ججز، وہ قاضی، ان سے گزارش کروں گا یہ حدیث لازمی پلے باندھ لیں۔ جب آپ ظلم نہیں کرتے، انصاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اللہ کی معیت میں ہوتے ہیں، سنگت میں، مصاحبت میں، معاہو، وہ قاضی اللہ کی معیت و سنگت میں ہوتا ہے۔ اور جب تک انصاف کریں، معیت کا مطلب ہے مچھلی اور پانی کا تعلق، جو مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو ایسا قاضی جو انصاف کرتا ہے وہ رب کی قربت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
سبحان اللہ، آپ کے لیے کتنا بڑا احساس۔ ہر کسی کا دوست ہوتا ہے، اللہ آپ کو دوست بنا لیتا ہے، آپ کا ساتھی ہوتا ہے، اور جب ظلم کرتے ہیں تو آپ کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، جو آپ کے دماغ میں آپ کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، تو پھر آپ اس کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ پھر ابن عباس کی روایت ہے، آپ سے فرمایا انصاف کرنے والے امام کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ججز اور قاضی سن لیں، آپ کا ایک دن جب آپ انصاف کر رہے ہیں، ایک دن 24 گھنٹے جج کے عابد کی 60 سال کی عبادت سے افضل ہیں۔ کتنا بڑا انسینٹیو ہے، 60 سال عابد مصلی پہ بیٹھا عبادت کر رہا ہے، وہ ایک پلڑے میں رکھیں فرمان مصطفیٰ ہے، ایک پلڑے میں انصاف پسند قاضی کا 24 گھنٹے رکھیں، وہ بھاری ہوگا۔ اور زمین پر حد قائم کرنا 40 سال کی جو ہے بارش سے زیادہ پاکیزگی اور صفائی کرنے والا ہے۔ حدود کا قیام، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکنے والے فیصلے کرنا، ایسے فیصلے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہو، یہ فیصلے کرنا، زمین پر حد قائم کرنا، یعنی 40 سال کی بارش اور پاکیزگی سے زیادہ ہے۔ 40 سال بارش برستی رہے اور ایک جج اللہ کے قوانین کے مطابق، رسول اللہ کی قضاء کے مطابق فیصلے کرے، تو وہ اتنا پاکیزگی نہیں ہوتی 40 سال کی بارش سے جتنا ایک فیصلے سے معاشرہ پاک ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن دائیں، رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ منابر نور، یہ منابر کا لفظ ہے، نور کے ممبر ہوں گے دائیں طرف اللہ کے عرش کے، اور یہ قیامت کے دن یہ نور کے ممبر ہوں گے جن سے نور چھلکتا ہوگا اللہ رب العزت کے۔ اے قاضیو، تم روز حشر اللہ کے نور کے ممبروں تلے ہوگے اگر دنیا میں تم انصاف کرنے والے ہوگے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ میں تو درد دل رکھ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا، اگر نہیں ہوگے تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگے۔ تو اب تمہاری چوائس ہے، جہنم کے نچلے گڑھے میں جانا ہے یا نور کے ممبروں پہ جن پہ اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہو، کریم آقا کی معیت میں نور کے ممبروں پہ براجمان ہو۔ تو آج منصب قضا کا ممبر بہت چھوٹا ہے، بڑے فیصلے کر لو یہاں تاکہ تمہیں وہاں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے۔ پھر قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور قریب وہ ہوگا جو انصاف کرنے والا حاکم ہو۔ حکمران سن لیں، اگر تم انصاف کرو گے، رعایا سے ان کو سہولتیں دو گے، کرپشن نہیں کرو گے، جو ہے ان کی زندگی آسان کرو گے، عرصہ حیات تنگ نہیں کر، بیجا ٹیکس نہیں لگاؤ گے، اپنے بچوں کی طرح رعایا کو سمجھو گے، تو تم اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبوب اور قریب ہوگے۔ حکمرانوں کے لیے بھی ایک انسینٹیو اللہ نے دے دی، اور کیا دیں بھائی؟ انعامات کی بارش ہو رہی ہے، لاٹری لگی ہوئی ہے، حاکموں کے لیے بھی، منصفوں کے لیے بھی۔ یہ جان کر بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اس سے بڑا بدبخت، بے وقوف اور جاہل اور نکھٹو کوئی نہیں۔ یہاں تو کوشچن پیپر ہوتا ہے، یہاں تو اللہ نے کوشچن پیپر کے ساتھ جوابات، سالونگ پیپر، اپ ٹو ڈیٹ پیپرز، میتھڈالوجی، سب کچھ جواب بھی بتا دیے۔ اب کمرہ امتحان میں جس طالب علم کو جواب بھی پتہ ہوں سوالوں کے سب کچھ، پھر بھی پیپر حل نہ کرے، تو اس سے بڑا بدبخت اور نالائق طالب علم کون ہوگا؟ تو اس سے بڑا نالائق حاکم اور جج کون ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین بتائے گئے ہیں، جوابات بھی ہیں، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، انصاف کرو گے تو نور کے ممبر ہوں گے، انصاف کرو گے تو اللہ کا قرب ملے گا، نہیں کرو گے تو دوزخ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جج اور حاکم وہ جان بوجھ کر، انہیں پتہ بھی ہے اپنے لیے دوزخ طلب کر رہے ہیں، تو ان سے خیر کی توقع کیا کرنی ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ۔ تو آج کی گفتگو میں اتنا ہی کہوں گا، اگر دیکھنا ہے تو ترمذی، جامع ترمذی، باب ما جاء فی القاضی، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ایک پورا باب باندھا ہے قاضیوں کے اوصاف کے بارے میں۔ پھر ما جاء فی امام العادل، امام عادل کے بارے میں حدیث میں باب ہے، شعب الایمان میں ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج القشیری نے ایک باب باندھا ہے، فضیلت الامام العادل، وہ حکمران اور امام اور قاضی جو عدل کرتا ہے، اس کے فضائل۔ پھر کتاب فی الاقضیہ والاحکام، سنن دارقطنی میں، معجم الکبیر کے اندر، پھر سنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی نے باب باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ٹھیک ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ہے حل یقضی القاضی، یہ امام بخاری نے باب باندھا۔ احادیث میں قضاء کے، حاکموں کے انصاف کرنے کے پورے چیپٹرز بھرے پڑے۔ ہمارا کام ہے درد دل آپ کے سامنے رکھنا۔ اگر آپ نور کے ممبروں میں
اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں تو حاکم اور قاضی وہ عدل کریں، صرف ایک کام کر لیں، آپ سرٹیفائیڈ بلیورز ہیں اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔